Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 6 of the course Software Quality Engineering. We are discussing the basics and we are giving you an overview of what software quality engineering is. By now, you'd have realized that the two major topics which we have discussed up till now are software quality engineering and quality assurance. Remember that there is a difference between software quality engineering and quality assurance. What these differences are, I'll be summarizing that, and to remember just one point amongst the differences of these two terminologies is that quality assurance mainly deals in defect handling. आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिफेक्ट्स अगर आ जाते हैं उनको कैसे प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, रिमूव करना है, कंटेनमेंट करनी है, ये सारे काम क्वालिटी एश्योरेंस में होते हैं. आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आइए बात करते हैं कुछ उन टॉपिक्स की जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. अगर आपको याद हो तो हमने अपने डिस्कशन में यह भी बात की थी कि क्वालिटी एश्योरेंस से ही आप ऑनवर्ड मूव करते हैं और क्वालिटी इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं. सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग एक लार्ज पिक्चर है, क्वालिटी एश्योरेंस उसका एक पार्ट है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, एक चीज़ उसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी है. ठीक है, सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की, और अगर आपको याद हो तो मेनली टू मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे क्वालिटी एश्योरेंस के. एक था वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल, वी मॉडल, और दूसरा था डीसी मॉडल, डिफेक्ट सेंटर्ड मॉडल. इन दोनों मॉडल्स में ये दोनों मॉडल्स मिल के कैसे क्वालिटी एश्योरेंस को परफॉर्म करते हैं, इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था. और लास्ट लेक्चर की समरी में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रिकॉल करना चाहूँगा वो है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस. हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लिया था वाटरफॉल, और हमने देखा है कि वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आपका डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, और क्लाइंट को जब आप सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं तो उसके बाद उसकी सपोर्ट. सो क्वालिटी इंजीनियरिंग हर फेज में अप्लाई होती है. अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी इंजीनियरिंग एसक्यूई अपनी वन फॉर्म और दी अदर वहाँ पे भी अप्लाई होगी. अगर आप वाटरफॉल मॉडल के डिज़ाइन फेज की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग यहाँ पे भी अप्लाई होगी. अगर आप वाटरफॉल मॉडल के कोड फेज की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग वहाँ पे भी अप्लाई होगी. और इसी तरह आपने अगर क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है, और आप सपोर्ट फेज में हैं, ठीक है, सपोर्ट फेज में भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग वन फॉर्म और दी अदर अप्लाई होगी. हमने ये भी बात की थी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स जैसा कि वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, ठीक है, इन सारे प्रोसेस मॉडल्स में हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग अप्लाई होती है. हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के हर फेज में आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग को इंश्योर करेंगे. सो ये तो थी प्रीवियस लेक्चर की समरी. आइए आज के लेक्चर की आउटलाइंस की बात करते हैं. आज हम बात करेंगे मज़ीद सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स देखेंगे, कुछ की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, और हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में हमारी डिस्कशन पिछले लेक्चर में भी थी, आज के लेक्चर में भी ये डिस्कशन हमारी कंटिन्यू रहेगी. और QIP क्वालिटी इंप्रूवमेंट पैराडाइम, इसको भी हम इम्पोर्टेंटली एक्सप्लोर करेंगे. Hopefully by the end of today's lecture you would be able to understand between
you would be able to understand how SQE is deployed in software processes and how different software quality activities are used in different phases of different software process models. Let us talk about quality assurance to software quality engineering. Quality assurance activities need additional support. ठीक है, हमने मेनली तो बात की थी कि आपका काम ये है, या एज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, या आप जब क्वालिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो आपके मेन टास्क हैं उसमें तो डिफेक्ट हैंडलिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस को सिर्फ हम डिफेक्ट हैंडलिंग तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इसको अदर एस्पेक्ट से, अदर डायमेंशंस से भी हम देखते हैं। जैसा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज़ में मज़ीद जिन चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत है वो है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, सो आप क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। जब तक कि आपने क्वालिटी का मयार कोई सेट नहीं किया हुआ, जब तक कि आपने कोई ये चीज़ अपना कोई गोल नहीं रखा हुआ, तब तक आप क्वालिटी एश्योरेंस अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया और आपने प्लान कर लिया, फिर उसको अचीव करना रिलेटिवली, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ आपको कि आप एक सॉफ्टवेयर के कोडिंग फेज में है, ठीक है, और आपका लाइंस ऑफ कोड जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन तक हो चुका है, और आप ये चाह रहे हैं कि इस थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड को ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है। अब आपका गोल ये है कि परफॉर्मेंस आपका सॉफ्टवेयर जो डिजायर्ड है वो दे, लेकिन बैक एंड पे जो लाइंस ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो गई हैं उसको स्लाइटली रिड्यूस किया जा सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग दी फंक्शनैलिटी एंड ऑपरेशन ऑफ दी सॉफ्टवेयर। सो गोल आपने सेट कर लिया, इस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लाइंस ऑफ कोड को जो है वो फॉर एग्जांपल मर्ज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कोड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। सो ये गोल सेट करने के बाद ही आप एक्चुअली क्वालिटी एश्योरेंस को इंश्योर कर सकेंगे। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस की जो अदर एक्टिविटीज़ में आता है वो है मैनेजमेंट है, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें 100 ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो दिन रात बैठ के कोड कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू डेवलप और इंजीनियर अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सो इस ओवरऑल प्रोसेस को मैनेज करना ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट में आपकी क्या चीज़ आती है, मैनेजमेंट में आपकी अगेन वही बात आती है कि आपने गोल सेट किए हुए हैं, क्या चीज़ आप अचीव कर लेंगे तो आपका गोल मीट हो जाएगा। व्हेन टू स्टॉप, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गोल सेट किया है और उस गोल के अचीव करने के बाद भी आप आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। इसी तरह एडजस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा ऑल बेस्ड ऑन असेसमेंट्स या प्रेडिक्शंस, क्वालिटी एश्योरेंस में प्रेडिक्शन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट द करंट फ्लो इज, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है। लेट्स से इसकी बड़ी आसान एग्जांपल लेता हूं कि क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी इंजीनियरिंग की आप बात करें तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप टाइम का ख्याल रखें। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और आपने क्लाइंट को 3 मंथ्स की डिलीवरी का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और डिलीवरी टाइम से 3 हफ्ते सिर्फ रह गए हैं। सो आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आप अपने टाइम से आगे जा रहे हैं, जितना टाइम आपको अलाउड था वो डेडलाइन आप पास कर रहे हैं, और एट दैट टाइम भी आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल, based on what you have developed so far, you have predicted that either you are on track or you are lagging behind, or you would be able to meet the deadline
or you will not be able to meet the deadline. So you have predicted. اس prediction کی بیس پر پھر آپ accordingly adjust کر سکتے ہیں. Let's say 3 ہفتے کا ٹائم رہ گیا ہے اور سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ہے آپ ان کو جو ایکسٹرا آورز ہیں وہ آپ ان کو دے دیں, تاکہ وہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوور ٹائم کے طور پر وہ اپنے سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے جابز آور بڑھا کے وہ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کریں. سو based on what you have predicted, based on what you have assessed, ٹھیک ہے, آپ نے accordingly manage کر لیا کہ rather میں اوور ڈیڈ لائن کو میں you as a software engineering میں ڈیڈ لائن کو میٹ نہ کر سکوں, میں کیا کرتا ہوں کہ میری جو ٹیم ہے اس کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ اوور ٹائم لگا کر مجھ سافٹ ویئر کی جو مینجمنٹ ہے اس سے ایکسٹرا ویجز لے کر, ایکسٹرا پیسے لے کر جو ہے اس سافٹ ویئر پہ دن رات کام کریں, تاکہ جو 3 ہفتے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کیا جا سکے. آپ اس کے علاوہ کوالٹی اور ریلائبلٹی کی بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں. آپ کوالٹی ایشورنس کے ایسپیکٹس میں سے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپ کی ریلائبلٹی, آپ کا سافٹ ویئر کتنا ریلائبل ہے, ٹھیک ہے. سو اس کے لیے جو ڈیٹا کلیکشن نیڈڈ ہے وہ آپ کرتے ہیں, جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے یا جو ڈیٹا آپ کو ملا ہے اس کا انالیسز اور ماڈلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ریلیونٹ فیڈ بیک ہے وہ پھر ٹاپ مینجمنٹ کو دیا جاتا ہے, وہ مینجمنٹ اکارڈنگلی ڈیسیژن لیتی ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سے آپ کسی ایسے سافٹ ویئر پر کام کریں جس میں آپ کو ڈھیر سارا ڈیٹا کلیکٹ آپ کریں گے, ٹھیک ہے, نادرا کی ڈیٹا بیس ہے جس کا سائز ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا ہے. اب ان ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا کو کہیں پہ لیٹ سے آپ کو سیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ویری لارج اماؤنٹ آف اسٹوریج چاہیے, سرورز چاہیے, ٹھیک ہے. سو یہ چیز پھر آپ اپنی مینجمنٹ کو بتاتے ہیں اور مینجمنٹ کا کام ہے کہ پھر وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے نئے سرورز خریدیں یا نئی اسٹوریج جو ہے وہ خریدیں. سو آپ اس کو اس اسپیکٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس نے شروع میں بھی بات کی کہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایک بڑی پکچر ہے, ٹھیک ہے. کوالٹی ایشورنس اس کا ایک کمپوننٹ ہے, ادر ایکٹیویٹیز اس کے دوسرے کمپوننٹ ہے, اور چیزیں مل کر یہ اور کمپوننٹس ہیں, اور یہ ساری چیزیں مل کر اوور آل سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کرتی ہیں. سو کوالٹی ایشورنس اور اس کے علاوہ چیزیں مل کر سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں. لاسٹ لائن میں یہی لکھا ہے, کوالٹی ایشورنس کی جو چیزیں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, پلس ابو اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, دے لیڈز ٹورڈ دی اوور آل سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ پروسیس. اچھا جی, سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کے پروسیس کو اگر ہم اس پکچر میں دیکھیں تو بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ بتایا گیا ہے اور یہ بڑا ہی آسان ہے. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹری پوائنٹ ہے, اسٹارٹ آپ کر رہے ہیں کوالٹی پلاننگ سے, جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈ میں بھی بات کی کہ گول سیٹنگ کریں, ٹھیک ہے. تو پلان کریں کہ کوالٹی آپ کے اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. ہر سافٹ ویئر کے لیے, جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی بات کی ہے, ہر سافٹ ویئر کے لیے کوالٹی کا معیار ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ریکال کریں وہ ایگزامپل جس میں نے کہا کہ بعض سافٹ ویئر میں سیکیورٹی ٹاپ پر ہوگی, بعض سافٹ ویئرز میں سیکیورٹی کا ہونا نہ ہونا اس کو کوئی زیادہ فرق اس سے نہیں پڑتا ہوگا. سو آپ اپنے سافٹ ویئر کے لیے جس میں آپ کوالٹی لانا چاہ رہے ہیں, جس کی آپ کوالٹی انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ پلان کریں گے کہ اس پرٹیکولر سافٹ کے لیے کوالٹی ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوالٹی پلاننگ کے بعد دین یو موو ٹورڈز کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز. اب کوالٹی پلان تو آپ نے کر لی, کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی, اس جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے کیا ریلیونٹ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز آپ یوز کریں گے, کیا QA ایکٹیویٹیز آپ یوز کریں گے, اور کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کو وہ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, ٹھیک
ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک اور فیز ہے جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ہے کوالٹی اسیسمنٹ اینڈ امپروومنٹ کا. سو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کوالٹی کا ایک گول سیٹ کیا. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں یہ ایکٹیویٹیز کروں گا, اور ان ایکٹیویٹیز کو چیک کرنے کے لیے آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا یہ پروسیس میں کیا کوالٹی کے پروسیس میں امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. سو اوور آل آپ اس طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, لاسٹلی آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل جب آپ امپروومنٹ اور اسیسمنٹ چیک کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی گولز سیٹسفائیڈ, کوالٹی کے گولز جو ہم نے شروع میں پلان کیے تھے, جو آبجیکٹیوز رکھے گئے تھے, وہ میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر تو وہ میٹ ہو گئے ہیں, جی ہاں, کوالٹی میں آپ نے لیٹ سے شروع میں رکھا کہ اس کا انٹرفیس ایزی ہونا چاہیے, اس کو رسپانسونیس ہونی چاہیے, اس میں سیکیورٹی کا فیچر بھی ہونا چاہیے, یہ پورے کا پورا سافٹ ویئر جو ہے وہ اسٹوریج کے لحاظ سے بہت منیمم اسپیس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یوزر جو ہے وہ 100% سیٹسفائی ہونا چاہیے, بجٹ میں ہونا چاہیے, ٹائم میں لیٹ سے یہ سارے گولز آپ نے سیٹ کر دیے کوالٹی پلاننگ میں. سو کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز اور کوالٹی اسیسمنٹ اینڈ امپروومنٹ کرنے کے بعد بالکل آخر میں آپ کیا چیز چیک کرتے ہیں, کیا کوالٹی کے گولز میٹ ہوئے ہیں. اگر تو میٹ ہو گئے ہیں, ویری گڈ, ویل, آپ نے کوالٹی انجینئرنگ کر لی, اور دین یو ایگزٹ. اگر ان میں سے کوئی گول میٹ نہیں ہوا یا کچھ گولز میٹ نہیں ہوئے جو آپ نے شروع میں سیٹ رکھے تھے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے, پھر آپ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈ بیک آپ لیتے ہیں اور اکارڈنگلی مزید ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کام کیا جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کے کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اکارڈنگلی سیٹ کی جا سکیں. ٹھیک ہے. اور سو یہ پروسیس ایک لوپ کی صورت میں چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ جو کوالٹی کے گولز آپ نے سیٹ کیے تھے وہ سارے کے سارے میٹ ہو جائیں. سو اوور آل یہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کا پروسیس ہے. جی, دوبارہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی پلاننگ سے. ٹھیک ہے. آپ نے پلان کیا, کچھ آپ نے گولز سیٹ کیے, یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ. جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے ریلیونٹ آپ کیو اے ایکٹیویٹی سلیکٹ کرتے ہیں. میں پلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پہ ڈیولپ ہو جائے یا بجٹ میں ڈیولپ ہو جائے, یا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہو, یا میں نے ایک اور پلان میں یہ رکھا کہ یوزر جو ہے وہ اینڈ یوزر جو اس کو یوز کرے گا وہ سیٹسفائڈ ہو. اب ان پلانس کے اگینسٹ آپ نے ریلیونٹ کیو اے ایکٹیویٹی سلیکٹ کی. کیا یہ ایکٹیویٹیز ٹھیک پرفارم ہوئی ہیں, کیا آپ کا سافٹ ویئر جو ریکوائرڈ تھا وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اسیس کرتے ہیں, اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ اور امپروومنٹ سے کا جو فیز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز آپ نے سلیکٹ کی تھیں وہ اپروپریٹلی, وہ ٹھیک طریقے سے کوالٹی کو اس سافٹ ویئر میں ڈال رہی ہیں. اور لاسٹلی آپ کیا کرتے ہیں, لاسٹلی آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا جو کوالٹی کے گولز جو ہم نے یہاں پہ سیٹ کیے تھے وہ میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر تو وہ میٹ ہو گئے ہیں, دیٹ از ویری ویل, آپ کا سافٹ ویئر میں جو ہے وہ کوالٹی انجینئرنگ آ گئی ہے. اگر میٹ نہیں ہوئے تو پھر آپ واپس کہاں پہ آ رہے ہیں, فیڈ بیک کی طرف آ رہے ہیں. فیڈ بیک اور ایڈجسٹمنٹس کے تھرو آپ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کو انشور کر رہے ہیں. یہ جو ایکٹیویٹیز آپ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کی, پھر آپ ان کو اسیس کر رہے ہیں کیا یہ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز میٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اور لاسٹ میں جو آپ کے اینڈ گول سے جو آپ نے یہاں پہ بالکل شروع میں رکھے تھے, جو آپ نے یہ سیٹ گولز کیے تھے, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ ہو گئے ہیں. اگر تو یس ہے بالکل ٹھیک ہے, اور اگر نو ہے پھر کیا کریں گے, آپ یہ پروسیس ریپیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالٹی اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کو آپ ایسے بھی اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو انالیسز اور ماڈلنگ اور رزلٹ, ٹھیک ہے, ان سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوالٹی گولز جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں. کوالٹی اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کو ایک اور جو چیز ان پٹ دے رہی ہے وہ سلیکٹڈ میجرمنٹ اینڈ ماڈلز. ٹھیک ہے, مطلب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ
ماڈلز نے صحیح رزلٹ دیا ہے یا نہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ماڈل سلیکٹ کیے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, بہت آسان سی بات ہے, 3 چیزیں ہیں, 3 فیزز ہیں اور آپ کی ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, 3 فیزز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کوالٹی پلان کرتے ہیں. نمبر 1 what you do is that you plan the quality. ٹھیک ہے, کوالٹی پلان, اور اس کے لیے آپ نے کوالٹی گولز سیٹ کرتی ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز, جو بھی ریلیونٹ QA ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے اس سافٹ ویئر میں یہ ایکٹیویٹیز اپلائی ہوں گی. تیسرے فیز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریلیونٹ ماڈلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریلیونٹ ماڈلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ اسیسمنٹ اور امپروومنٹ کرتے ہیں اگر, اور ان کے پھر ریزلٹس دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد لاسٹ میں جو ایک کنڈیشن ہے وہ آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا کوالٹی گولز میٹ ہو گئے ہیں. اگر تو میٹ ہو گئے ہیں ٹھیک, اگر میٹ نہیں ہوئے تو واپس آپ جاتے ہیں. چاہے آپ واپس کوالٹی اسیسمنٹ امپروومنٹ میں آئیں یا آپ کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز میں آئیں یا آپ اپنے پلان کو دوبارہ کریں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو گولز میٹ نہیں ہو رہے پھر یہاں پہ 3 راستے ہیں. آپ یوں بھی جا سکتے ہیں, آپ یوں بھی جا سکتے ہیں واپس اس QA ایکٹیویٹیز کی طرف, اور آپ جو ہے وہ اسیسمنٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. سو چاہے آپ کوالٹی پلاننگ کی طرف آئیں, کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں یا کوالٹی اسیسمنٹ امپروومنٹ کی طرف آئیں, اگر آپ کے گولز میٹ نہیں ہوئے تو ان تینوں میں سے یا تینوں کو آپ دوبارہ دیکھیں گے یا ان تینوں میں سے کسی ایک کو دیکھیں گے. سو دس واز ایکچولی ٹیلنگ اس دی سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ پروسیس اوور آل. آپ اس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. آئیے مزید بات کرتے ہیں. سو سافٹ ویئر کوالٹی پروسیس to link major software quality activities, and we have got pre-quality assurance planning, which is QA, and we have got post-quality assurance, that is analysis and feedback. تو مطلب کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کوالٹی ایشورنس سے پہلے آتی ہیں, پری QA میں آتی ہیں, اور کچھ ہیں وہ پوسٹ QA میں آتی ہیں. پری QA میں کیا آتی ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ڈیفیکٹ ہینڈلنگ ہے, ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن ہے, ریکوری ہے, کنٹینٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور کوالٹی ایشورنس کرنے کے بعد آپ کچھ پوسٹ کوالٹی ایشورنس کرتے ہیں, اور وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ انالیسز اور فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے. وہ چیزوں کو انالائز کرتے, اس کے بعد فیڈ بیک سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں ملی ہے یا نہیں. اس کو آپ پوسٹ QA بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ پیرالل بھی کہہ سکتے ہیں, پیرالل کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز. سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کچھ پہلے سے پلان کر لیا, دیٹ از پری کوالٹی ایشورنس پلاننگ, دیٹ از پری کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز, جس میں آپ نے لیٹ سے ڈفرینٹ اپنے گولز سیٹ کر لیے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر گول کو آپ چیک کرتے ہیں, اس کو آپ پوسٹ QA بھی کہیں یا پیرالل بھی کہیں, ساتھ ساتھ میں آپ یہ بھی چیک کرتے جا رہے ہیں کہ جو گول میں نے سیٹ کیا کیا وہ اچیو ہوا, جو گول میں نے سیٹ کیا کیا وہ اچیو ہوا. اگر ہوا ویری گڈ, سافٹ ویئر میں کوالٹی آ گئی. اگر نہیں ہوا تو اس کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, آئیے ایک نئے ٹاپک کی طرف بات کرتے ہیں, وہ ہے سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ اینڈ QIP, کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم. ایک ہے کوالٹی کو ایشور کرنا, ٹھیک ہے, ایک ہے کوالٹی کو امپروو کرنا. سو اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم بات کرتے ہیں کوالٹی امپروومنٹ کی, QIP. سو QIP میں مینلی 3 اسٹیپس ہیں. اسٹیپ نمبر 1, انڈرسٹینڈ دی بیس لائن. اسٹیپ نمبر 2, چینج دین اسیس امپیکٹ. اینڈ اسٹیپ نمبر 3, پیکج فار امپروومنٹ. ان تینوں چیزوں کو میں ایک بڑی آسان ایگزامپل سے, ان تینوں سٹیپس کو میں آپ کو ایک بڑی آسان ایگزامپل سے سمجھا سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کوئی نیا فرنیچر لے کر آئے ہیں اور اس نئے فرنیچر کو آپ نے اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے گھر میں سیٹ کرنا ہے, اکاموڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب انڈرسٹینڈ بیس لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ
پہلے دیکھیں کہ وہ فرنیچر ہے کیا, اس کا پرپز کیا ہے. اگر وہ فرنیچر بیڈ ہے تو وہ بیڈ روم میں جائے گا, اگر وہ فرنیچر کوئی صوفہ ہے تو وہ ڈرائنگ روم میں جائے گا. سو یو انڈرسٹینڈ دی بیس لائن, آپ اس کا مقصد پہلے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, چینج دین اسیس امپیکٹ. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ لیٹ سے اپنے روم میں, ڈرائنگ روم میں آپ صوفہ کو سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. صوفہ کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا, ساتھ میں کوئی ونڈو آ گئی, ٹیبل رکھ لی, ٹھیک ہے. سو آپ نے سیٹنگ چینج کی, اور سیٹنگ چینج کرنے کے بعد آپ اسیس کر رہے ہیں کیا یہ سیٹنگ دیکھنے میں ٹھیک ہے, کیا یہ اس طریقے سے فار ایگزامپل ونڈو کے آگے کوئی صوفہ تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے سن لائٹ رک گئی ہے, ٹھیک ہے, یا صوفہ کہیں دروازے کے آگے تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے دروازے کی ایکسس جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. سو یو چینج, آپ سیٹنگ چینج کرتے ہیں اور دین اسیس امپیکٹ, اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا, ٹھیک ہے. اگر تو, اور جو بھی اس کا اثر ہوا ہے, اس کے بعد اسٹیپ 3 میں آپ کیا کرتے ہیں, پیکج فار امپروومنٹ. پھر آپ بتاتے ہیں کہ ہاں جی نہیں یہ سیٹنگ ٹھیک ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں سے یہ ونڈو کے آگے آ گیا ہے جس کی وجہ سے روشنی کم ہو گئی ہے. سو پھر آپ امپروومنٹ بتاتے ہیں. امپروومنٹ یہ ہے کہ بھائی اس کو موو کیا جائے. غلط سیٹنگ وہ بھی نہیں ہے, لیکن امپروومنٹ آپ نے بتائی کہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں سافٹ ویئر کے پرسپیکٹو سے. سافٹ ویئر میں بھی بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کوالٹی انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ سب سے پہلے ایک بیس لائن سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنا پرپز سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اچیو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ بیس لائن, اس پرٹیکولر سافٹ ویئر میں کوالٹی کیا چیز ہو سکتی ہے. میں بار بار آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر سافٹ ویئر میں کوالٹی کے معیار ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. جس سافٹ ویئر میں آپ کوالٹی لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جانیے کہ اس پرٹیکولر سافٹ ویئر کے لیے کوالٹی کا معیار کیا ہے. سو ونس یو ہیو انڈرسٹوڈ دی بیس لائن, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, چینج دین اسیس امپیکٹ. وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے سافٹ ویئر کو اکارڈنگلی ٹیون کرتے ہیں, اکارڈنگلی موڈیفائی کرتے ہیں, مزید اس میں نکھار لاتے ہیں, چاہے وہ کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹی سے ہو یا ادر ایکٹیویٹی سے ہو, اور وہ نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کے بعد آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں. آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کوالٹی انجینئرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, جو کوالٹی کا مقصد میں نے سیٹ کیا تھا وہ اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو اسٹیپ 3 میں آپ کیا کرتے ہیں, پیکج فار امپروومنٹ. آپ بتا دیں کہ بھائی اس کو اس طریقے سے کیا جائے تو امپروو ہو سکتا ہے. اب سافٹ ویئر کے حوالے سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم میں آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, لیٹ سے 30 لوگوں کی ٹیم ہے, اور انہوں نے 6 مہینے کے اندر ایک گیمنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ بنا کے دینا ہے. سو یہاں پہ انڈرسٹینڈ بیس لائن میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے 6 مہینے کا ٹائم یہ آپ نے سیٹ کر دیا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر سافٹ ویئر کو یوز کرنا ہے, 40 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ بجٹ کو دیکھنا ہے آپ نے. چینج دین اسیس. اب آپ کے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 لوگ جس پیس سے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پیس سے, اس رفتار سے تو یہ 6 مہینے میں کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے, یہ تو 7ویں مہینے میں بھی چلا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, پیکج فار امپروومنٹ. پھر آپ امپروومنٹ سجیسٹ کرتے ہیں, پروپوز کرتے ہیں کہ بھائی اف وی وانٹ ٹو اچیو دس پرٹیکولر بیس لائن وی ہیو ٹو موڈیفائی, وی ہیو ٹو چینج اکارڈنگلی. سو امپروومنٹ آپ جو ہے وہ بتاتے ہیں, اور پھر آپ اس امپروومنٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم ورکس. اچھا, کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم سپورٹ میں کیا چیز ہے؟ اوور آل سپورٹ میں ایکسپیرینس فیکٹری ہے, میجرمنٹ انالیسس ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں GQM, گول کوشچن میٹرک پیراڈائم, ٹھیک ہے. آپ سرٹن کوشچن پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اینالائز کرتے ہیں, آپ چیزوں کو میجر کرتے ہیں. جیسا میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ آپ 6 مہینے جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے, آپ اینالائز کر رہے ہیں کہ بھائی 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد اس گیمنگ کے سافٹ ویئر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اگر ہم اس رفتار سے ڈیولپمنٹ کرتے رہے, یا 40 لوگ 40 ڈیولپر اس رفتار سے اگر ڈیولپمنٹ کرتے رہیں, تو کیا 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا یا 7ویں مہینے میں بھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. سو یو آر میجرنگ, یو آر اینالائزنگ. سو GQM کرتے ہوئے, گول کوشچن میٹرک کو یوز کرتے ہوئے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ٹیم سے ہے, چاہے وہ کسٹمر سے ہے, کلائنٹ سے ہے, آپ
گول کوسچن میٹرک کو یوز کرتے ہوئے اپنے اوور آل جو ہے وہ کیو آئی پی کو آپ انشور کرتے ہیں. سو کیو آئی پی میں یہ سپورٹ میں یہ ساری چیزیں آ گئیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سافٹ ویئر میں امپروومنٹ کا پروسیس لا سکتے ہیں. سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایز ایکسپینڈنگ کوالٹی ایشورنس ٹو انکلوڈ کیو آئی پی آئیڈیاز. دیکھیں اگین جیسا میں نے پہلے بھی بات کی, اوور آل آپ کی براڈر پکچر, بگر پکچر میں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ہے, بڑی پکچر میں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ہے. اس کا ایک اسپیکٹ ہے کوالٹی ایشورنس, اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کوالٹی امپروومنٹ پیراڈائم, اس کا تیسرا اسپیکٹ ہے لیٹس سے ادر ایکٹیویٹیز. سو یہ ڈھیر ساری چیزیں مل کر اوور آل سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ بنا رہی ہیں. اچھا جی, ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ کچھ ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس کی پری کیو اے پلاننگ ہے, یہ پری کیو اے فیزز ہیں, اور کچھ ہمارے پاس پوسٹ کیو اے فیزز یا پیرالل کیو اے فیزز ہیں. سو پری کیو اے فیزز کیا ہے, پری کیو اے پلاننگ کیا ہے, اس میں ہمارے پاس ہم کوالٹی گول سیٹ کر لیتے ہیں, ہم اوور آل کوالٹی ایشورنس کی اسٹریٹجی سیٹ کر لیتے ہیں, کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز کون سی پرفارم کرنی ہے یہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں, کیسے میجر کرنا ہے, کون سا ماڈل یوز کرنا ہے, فیڈ بیک کیسے لینا ہے, اس فیڈ بیک کو اسیس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں پری کیو اے پلاننگ میں کر دی جاتی ہیں. میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ سافٹ ویئر کی لائف سائیکل میں چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اوور آل جو ہے یہ ہر فیز میں, ہر کوئی بھی سافٹ ویئر پروسیس ماڈل ہو, ہر فیز میں یہ چلتا رہتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کلاسیفائی کر دیا پری کیو اے میں اور پوسٹ کیو اے یا پیرالل کیو اے میں, ان دو فیزز میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا. پری کیو اے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کوالٹی ایشورنس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے. سو سب سے پہلے آبویسلی آپ گول سیٹ کریں گے, اور کوالٹی کے کیا آبجیکٹیوز ہیں آپ یہ سیٹ کریں گے. اس کے بعد ان آبجیکٹیوز اور گولز کو اچیو کیسے کیا جائے وہ اسٹریٹجی آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو اسٹریٹجی آپ نے بنا لی ہے اس اسٹریٹجی کو ایکچولی کیسے ڈپلوائے کیا جائے گا, اس کے لیے سرٹن ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے, لیٹس سے ڈیفیکٹ ہینڈلنگ ہے, ڈیفیکٹ ہینڈل کریں گے, ڈیفیکٹ ڈیلیٹ کریں گے یا ریموو کریں گے, کنٹینمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, جس کی ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فیڈ بیک لیں گے ہر فیز سے. ٹھیک ہے, ہر چیز سے فیڈ بیک لے کے آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ چیزیں کوالٹی امپروومنٹ, کوالٹی ایشورنس کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پری کیو اے میں آپ کی یہ چار چیزیں آ گئی. ہم نے جو شروع میں بات کی کہ کوالٹی گولز آپ سیٹ کرتے ہیں. کوالٹی گولز کیا ہیں, کیسے آپ سیٹ کریں گے, کیا چیز کوالٹی کا گول ہے اور کیا چیز کوالٹی کا گول نہیں ہے, یہ بھی بڑا ٹرکی ہے. لیکن اس کو ہم بڑے آسان طریقے سے یہ لاسٹ 3 لائنز میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کوالٹی گولز سیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں سو ایکچولی یو آر آئیڈینٹیفائنگ کوالٹی ویوز یا ایٹریبیوٹس. کوالٹی کا ویو کا کیا مطلب ہے, کوالٹی کے ویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی نظر میں کوالٹی کیا چیز ہے, ڈیولپر کی نظر میں کوالٹی کیا چیز ہے, اگر اس اوور آل سافٹ ویئر پروجیکٹ کا کوئی فائنانسر ہے جو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے اس کی نظر میں کیا چیز ہے کوالٹی. ٹھیک ہے, سو کوالٹی ویوز اور ایٹریبیوٹس آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں کس کے حوالے سے, کس کے اینگل سے, کس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کوالٹی کا ایٹریبیوٹ سیٹ کر رہا ہوں. دوسرا ہم نے بات کی اسٹریٹجی کی. ٹھیک ہے, یہ گول سیٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو سلیکٹ ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ. کوالٹی کو میجر کیسے کیا جائے گا, ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے اور ایک آسان ایگزامپل سے ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو فار ایگزامپل وہی جیسا میں نے بات کی کہ 6 مہینے میں بننا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اب یہ سیٹ کر لیا کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آف فرسٹ منتھ ہمارا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹ انالیسس کا فیز کمپلیٹ ہونا چاہیے. اوور آل 6 مہینے ٹائم ہے. بائی دی اینڈ آف فرسٹ منتھ ریکوائرمنٹ انالیسز یا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کا فیز کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر فرسٹ منتھ یا 30 ڈیز گزرنے کے بعد وہ فیز کمپلیٹ ہے
دس از یور ڈائریکٹ کوالٹی میجر. آپ نے ڈائریکٹلی دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں جی 30 دن گزر گئے, یہ فیز کمپلیٹ ہو گیا, ڈائریکٹلی آپ نے میجر کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ باقی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی اگلے 1 مہینہ اور بھی ہم جو ہے وہ ڈیزائن پر لگائیں گے, اس کے بعد فار ایگزامپل 2.5 مہینے ہم کوڈنگ پہ لگائیں گے یا 2 مہینے کوڈنگ پہ لگائیں گے, پھر 1 مہینہ ٹیسٹنگ میں. سو یہ ڈائریکٹ میجرمنٹ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے نمبر آف جو آپ کے ٹیم تھی وہ لیٹس سے دیٹ واز کمپرائزڈ آف 10 پیپل, ناؤ یو ہیو hired more employees, more software developers in your team, ٹھیک ہے, in order to complete the software in time and in budget. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ میجرمنٹ میں یہ بھی آ گیا. اسی طرح بجٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی لائسنسنگ ٹول خریدنا ہے, وہ لائسنسنگ ٹول کی کوئی کاسٹ ہے, کیا وہ لائسنسنگ ٹول خریدنے سے, وہ کوئی بھی ٹول ہے لیٹ سے کوئی لائسنس سافٹ ویئر کسی کی بھی آپ ایگزامپل ذہن میں لگ سکتے ہیں, سو وہ لائسنسنگ سافٹ ویئر خریدنے سے کیا آپ بجٹ سے ایکسیڈ تو نہیں کر رہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ میں آتی ہیں. اور لاسٹلی آپ کیا کرتے ہیں, اسیس کوالٹی ایکسپیکٹیشنز ورسز کاسٹ. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر, ہم کسی بھی ایسے سافٹ ویئر کو کوالٹی والا سافٹ ویئر نہیں کہیں گے اگر وہ ٹائم پہ بھی بن گیا, اگر وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی بھی بن گیا, ٹھیک ہے, یوزر اسے سیٹسفائڈ بھی ہوا, ساری کوالٹی کے ڈائمینشنز بھی اس میں موجود ہوئے, لیکن اس سافٹ ویئر کی جو کاسٹ ہے وہ بجٹ سے ایکسیڈ اگر کر گئی, سو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ کوالٹی والا سافٹ ویئر ہے. سو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کوالٹی ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ ایکسپیکٹیشن کتنی کاسٹ سے میٹ ہوگی, وہ ایکسپیکٹیشن کتنی کاسٹ سے میٹ ہوگی. سو اگر وہ ایکسپیکٹیشن لو ہے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کاسٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, سو یو ڈونٹ پلان فار دیٹ. سو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور کاسٹ کیا ہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کم ہے اور کاسٹ بہت زیادہ ہے, پھر آپ اس کی طرف نہیں جاتے, پھر آپ جو ہے وہ یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا کوئی اور الٹرنیٹ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں. ایکسپیکٹیشن ورسز کاسٹ کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کا کسی کھانے کی چیز کو دل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں آپ کا بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں سے بریانی کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ فار ایگزامپل 30 کلومیٹرز دور ہے, ٹھیک ہے. سو اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اگر اپنی کار پہ جاؤں تو اتنا ٹائم لگے گا, گاڑی مجھے وہاں پہ کھڑی کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ جو ہے وہ شاید ریسٹورنٹ میں اگر اس ٹائم پہ گیا تو رش ہوگی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. سو پھر آپ نے کیا کیا کہ جو بریانی کھانا تھا اس کی کاسٹ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. کاسٹ صرف پیسوں کے حوالے سے نہیں ہے, کاسٹ باقی ایفرٹ کے حوالے سے بھی ہے, جو آپ کا ٹائم لگ رہا ہے, جو آپ کے بعض اوقات 30 کلومیٹر آپ 30 منٹس میں کرتے ہیں, بعض اوقات 30 کلومیٹر آپ کے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لیٹ سے شہر کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑا جہاں پہ رش بہت زیادہ ہے. اور اگر وہی 30 کلومیٹر شہر کے بیچ میں سے گزر رہے ہوں اور جون جولائی کی گرمی ہے, ٹھیک ہے, سو اگین کاسٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس بریانی کھانے کے خیال کو آپ ترک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو سافٹ ویئر میں بھی بالکل اسی طرح ہے, کوئی کوالٹی کی ایکسپیکٹیشن تھی, ٹھیک ہے, اب کوالٹی کی وہ ایکسپیکٹیشن میٹ کرنا جو ہے وہ اس کی کاسٹ دیکھی جاتی ہے. اگر تو وہ ود ان بجٹ, ود ان سرٹن ریسورسز, ود ان سرٹن کنسٹرینٹ اگر وہ اچیو ہو جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس پہ کاسٹ ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف ادر ریسورسز, ان ٹرمز آف ایفرٹ, اوور آل چیزیں مل کر یہ کاسٹ بنا رہی ہیں, اگر یہ بہت زیادہ آ رہی ہیں پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی, کوالٹی گولز کی اگر ہم بات کریں تو کوالٹی گولز میں جیسا ہم نے شروع میں بات کی کہ پری کیو اے میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ کوالٹی گولز ہیں. کوالٹی گولز کے بارے میں ہی مزید ڈسکشن ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوالٹی ویوز, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ویوز تو آئیڈینٹیفائی کریں,
کوالٹی آپ نے کس کی نظر میں کس کے طریقے سے, کس کے اینگل سے, کس کی نظر سے آپ نے کوالٹی جو ہے وہ امپروو کرنی ہے. کسٹمر کا کوالٹی کا ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جو اینڈ یوزر جو سافٹ ویئر کو یوز کرے گا اس کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جو ڈیولپر ہے اس کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, جو مارکیٹ ہے, مارکیٹ کنڈیشن وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سو یہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کر آپ کا کوالٹی ویو یا ایٹریبیوٹ ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو ایکسپلیسٹلی اسپیسیفائی کہ کوالٹی کس کی نظر سے دیکھنی ہے. اسی طرح ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی بات کی کہ ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ, جو سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہے سلیکٹ ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ. سو ڈائریکٹ کوالٹی میجرمنٹ میں کیا ہے, آپ ریلائبلٹی کو ڈائریکٹ چیک کر سکتے ہیں, آپ ڈیفیکٹ بیسڈ میجرمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ریلائبلٹی کا مطلب کیا ہے, آپ نے سافٹ ویئر کو دیکھا کہیں ایسا نہ ہو یوز کرنے کے دوران کہیں ہینگ تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ریلائبلٹی کو چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں لیٹ سے کوئی 50 MB کی فائل کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ بھیجنا ہے. سو کیا یہ 50 MB کی فائل بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ ایسا نہ ہو کہ 50 MB کی فائل لوڈ کرتے ہی اتنا ٹائم لگا دے. ٹھیک ہے, سو یہ ڈائریکٹ میجرمنٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹلی جو ہم نے بات کی تھی کہ اسیس کوالٹی ایکسپیکٹیشن ورسز کاسٹ, جو پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے بات کی ہے, اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, کاسٹ آف کوالٹی اور ڈیفیکٹ اسٹڈیز, اور جس کی اگزامپل بھی میں نے دی ہے کہ اس کوالٹی کے کمپوننٹ کو لانے کے لیے کیا کاسٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا یہ ڈیفیکٹ ہے جس کو ہم ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ ڈیفیکٹ ریموو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی آ جائے گی. سو یہ آپ تھورولی اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے پاس اکنامک ماڈلز موجود ہیں جہاں پہ آپ کوالٹی کا وہ معیار اور کاسٹ یہ کیسے کمپیرزن کی جائے, یہ کیسے چیک کیا جائے, کاسٹ بڑھ رہی ہے ایک چھوٹی سی کوالٹی کے کمپوننٹ کے لیے یا وہ کوالٹی کا کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے چاہے جتنی بھی کاسٹ لگ جائے, یہ چیزیں کیسے چیک کی جاتی ہیں. ہمارے پاس کچھ اکنامک ماڈلز ہیں جس میں سے ایک ماڈل کا نام ہے کوکومو ماڈل. تو ان قسم کے ماڈلز کو آپ یوز کرتے ہوئے یہ چیز کوالٹی ایکسپیکٹیشن ورسز کاسٹ کو آپ بڑا ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی فارمنگ کوالٹی ایشورنس اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بریفلی بتاتا چلوں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پری کیو اے پلاننگ میں. پری کیو پلاننگ میں 3-4 چیزیں ہیں, کوالٹی گول سیٹ کرنا, کوالٹی ایشورنس کی اسٹریٹجی بنانا, اور کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا. ٹھیک ہے, اور چوتھا ہے میجرمنٹ اور فیڈ بیک پلاننگ. سو کوالٹی گول سیٹ کرنا یہ ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھ لیا. اسٹریٹجی بنانا وہ ہم جو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ تھا پری کیو اے پلاننگ میں, پری کوالٹی ایشورنس پلاننگ میں اسٹریٹجی کا ہونا بڑا ضروری ہے. آئیے اس کی مزید ڈیٹیل اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. جی, کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی پلاننگ میں اسٹریٹجی بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اسٹریٹجی سے کیا مراد ہے, ایویلویٹ انڈیویژل کوالٹی ایشورنس الٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے, اگر میں ایک لیٹ سے کوالٹی ایشورنس کا کوئی میں ٹیکنیک یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ ایکٹیویٹی یوز کروں یا کوئی دوسری سملر ایکٹیویٹی کوالٹی ایشورنس کی یوز کی جائے. ٹھیک ہے, سو الٹرنیٹیوز دیکھنا یہ اسٹریٹجی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی کی ایک ایگزامپل پہلے یہ سمجھیں کہ لیٹ سے آپ نے لوکیشن اے سے لوکیشن بی پر جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی لیٹ سے گھر پہ موجود ہیں اور آپ نے بازار جانا ہے. گھر پہ موجود لوکیشن اے ہے, بازار لوکیشن بی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کیا. گول آپ کا یہ ہے کہ بازار جا کے آپ نے سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی بک خریدنی ہے. ایک نئی بک مارکیٹ میں آئی ہے, وہ بک آپ نے خریدنی ہے. یہ گول آپ نے سیٹ کر دیا. اب اس کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو ریچ ٹو لوکیشن بی وچ از دی مارکیٹ, وچ از دی بازار, وہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں. اب اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ آپ پلان کریں کہ آپ اپنی بائک پہ جائیں گے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے, یا جو ہے وہ ٹیکسی کر کے جائیں گے. اگر آپ اپنی بائک پہ جانا چاہ رہے ہیں تو بائک پہ آپ یہ دیکھیں کہ بائک پہ جانے کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں.
लोकेशन ए से लोकेशन बी पर जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, रूट 1 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है। सो आप देखते हैं कि रूट 1 अगर बंद है तो रूट 2 पर मैं जा सकूंगा या नहीं, ठीक है। रूट 2 अगर लेट से कंस्ट्रक्शन की वजह से या रोड वर्क्स की वजह से बंद है तो रूट 3 मेरे पास होगा या नहीं। तो आपने अल्टरनेटिव्स भी डिस्कस देख लेते हैं, स्ट्रैटेजी में आपने कर लिया। इसी तरह फिर आप स्ट्रेंथ वीकनेसेस चेक करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, लेट से अगर मैं रूट ए से जाता हूं तो यहां पे मेरी बाइक तेज चलेगी और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन तेज चलने की वजह से मेरे चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो मेरा फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। रूट बी में या रूट 2 से अगर मैं उस बाजार जाता हूं तो उस केस में जो है वो रास्ता तो छोटा है, ठीक है। रास्ता रूट ए में लेट से 7 किलोमीटर है, यहां पे 4 किलोमीटर है, लेकिन ये सारा लोकल आबादी के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा और खुदा न खासा यहाँ पे किसी और कार को हिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं या कोई और वीकनेसेस हैं या यहाँ पे एक ब्रिज आता है वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कॉस्ट, एप्लीकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप स्ट्रैटेजी में चेक कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को आप सॉफ्टवेयर के हवाले से भी देखें। प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप देख लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर को मैं अगर एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, मेरे पास 10 या 20 लोगों की टीम है, उसमें 8 लोग जो हैं वो डेवलपर होंगे, ठीक है। अगर 8 में से डेवलपर में से कोई 2 नहीं आते या छोड़ के चले जाते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। तो क्या बैकअप पे मैं पहले दिन से ही 2 डेवलपर्स रखूं, 10 डेवलपर्स की टीम में बना लूं, ताकि इन केस अगर उनमें से कोई किसी भी रीजन की वजह से 2 नहीं भी आ सकते तभी मेरे पास 8 लोग जो है वो कंटिन्यूसली एनी टाइम काम करते रहें। ये सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं। और फिर आप मैच अगेंस्ट गोल, जैसा शुरू में मैंने बात की कि आपका गोल था किताब लेने जाना, आपने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई। सो अल्टीमेटली आपका गोल पूरा हो रहा है या नहीं, चाहे आप रूट ए से जाएं, चाहे आप रूट बी से जाएं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, अपनी बाइक पे जाएं या टैक्सी पे जाएं, आपका गोल था किताब खरीद के लाना, ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा इंटीग्रेशन कॉस्ट, कंसिडरेशन कॉस्ट को भी आप ज़रूर चेक करते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट और फीडबैक प्लानिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि हमने पहले भी बात की कि फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस में बड़ा ज़रूरी है। फीडबैक कैसे लिया जाएगा, कैसे फीडबैक को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, और फीडबैक के बाद फॉलो अप कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एश्योरेंस की स्ट्रैटेजी में। अच्छा जी, मजीद बात करते हैं मेजरमेंट, एनालिसिस और फीडबैक की, इनको एक्चुअली कैसे किया जाए। मेजरमेंट की अब जब बात करेंगे तो डिफेक्ट मेजरमेंट एज पार्ट ऑफ डिफेक्ट हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। हमने क्वालिटी एश्योरेंस में हमने बात की कि क्वालिटी एश्योरेंस मेनली डील्स इन डिफेक्ट हैंडलिंग। सो इसको डिफेक्ट हैंडलिंग कहें या दूसरे अल्फाज में डिफेक्ट मेजरमेंट कहें, ठीक है, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। अदर डेटा और हिस्टोरिकल बेसलाइंस, वो डिफेक्ट क्यों आया, उस डिफेक्ट, क्या सिमिलर डिफेक्ट्स भी पहले आते रहे हैं, डिफेक्ट अगर सिमिलर पहले आते रहे इनके क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे, ये सोल्यूशन डिप्लॉय करना कितना टाइम और कितनी कॉस्ट में होता है। तो हिस्टोरिकल बेसलाइंस, पिछली केस स्टडीज को सामने रखते हुए आप मेजर उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपका है एनालिसिस है, आप अदर क्वालिटी के मॉडल्स या कोई और मॉडल्स को यूज करते हुए आप एनालिसिस करते हैं, इनपुट देखते हैं, आउटपुट उसके अगेंस्ट देखते हैं, आप फोकस करते हैं डिफेक्ट और रिस्क रिलायबिलिटी एनालिसिस पर, ठीक। सो ओवरऑल आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। और लास्टली फीडबैक एंड फॉलो अप बहुत जरूरी है। फीडबैक तो आपने ले लिया, उसके बाद फॉलो अप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीडबैक ये है कि डेवलपर जो है वो दिन रात काम कर भी रहे हैं लेकिन स्टिल स्पीड उनकी स्लो है, ठीक है, और वो उनको टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, जितना एस्टिमेटेड टाइम था उससे शायद उनको 3 दिन ज़्यादा लगेंगे। अब फॉलो अप क्या है, फॉलो अप ये है कि आप क्या करें कि लेट से आप शुरू से ही क्लाइंट से बात कर लें, आप क्लाइंट से देखें कि हाँ जी अगर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी 3 डेज लेट हो जाए आपको कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंगली कर लिया। या दूसरे अल्फाज में ऐसे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं फॉलोअप की, ये है कि आपके डिज़ाइन में कुछ इशू था, ठीक है,
وہ ڈیزائن آپ نے ڈیزائن ٹیم کو ریویژن کے لیے بھیجا کہ بھائی اس کو ٹھیک کر کے بھیجیں. اب فالو اپ یہ ہے, آپ نے کہا کہ بھائی اس ڈیزائن کو, اس پرٹیکولر ڈی ایف ڈی کو یا ای آر ڈی کو ٹھیک کرے اور مجھے 2 دن کے اندر واپس بھیجیں. فالو اپ میں یہ ہے کہ 2 دن بعد آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا. 2 دن گزرنے کے بعد جو آپ کو ایکسٹرا ٹائم دیا گیا اس میں یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا. سو یہ فالو اپ میں یہ چیزیں آتی ہیں. سو فریکوینٹ فیڈ بیک, پاسبل امپروومنٹ ایریاز, پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ امپروومنٹ, یہ ساری چیزیں فالو اپ میں یا فیڈ بیک میں آتی ہیں. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ اینڈ سافٹ ویئر پروسیس. ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی سافٹ ویئر پروسیس ماڈل ہو, کوئی بھی فیز ہو, آپ اس میں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کو انشور کرتے ہیں. یہاں پہ ہم سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ہم تھوڑا سا کنٹراسٹ انالیسس کر رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. کیو ای ایکٹیویٹیز میں ہے کوالٹی اینڈ پلاننگ, جبکہ ڈیولپمنٹ میں کیا ہے, ڈیولپمنٹ میں آپ جو ہے وہ پروڈکٹ کی پلاننگ کرتے ہیں. مطلب ایک طرف آپ کی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ہے, دوسری طرف آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی انجینئرنگ کی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے کر رہی ہیں یہ. سو کوالٹی انجینئرنگ میں کیا پلان کیا جاتا ہے, کوالٹی پلان کی جاتی ہے. سافٹ ویئر کی اگر سمپل کوالٹی کو ہٹا دیں تو یہاں پہ سمپلی پروڈکٹ پلاننگ چل رہی ہے. انفیکٹ یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اگر آپ پروڈکٹ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو پروڈکٹ پلاننگ کے فیز میں ہی آپ کوالٹی کو بھی پلان کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ پروڈکٹ پلان ہو جائے, ڈیولپ ہو جائے, جیسا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. یہ چیز بالکل رانگ ہوگی اگر آپ یہ کنسیڈر کریں یا یہ ایزیوم کریں کہ کوالٹی انجینئرنگ بالکل ایک آخر کا کام ہے. نہیں, بلکہ جو فیز ہے ہر فیز کے کورسپونڈنٹ کوالٹی انجینئرنگ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی موجود ہے. یہاں پہ پروڈکٹ کی پلاننگ ہے, یہاں پہ کوالٹی انجینئرنگ کی پلاننگ ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے, وہاں پہ کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹی ہے, یہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف سے فیڈ بیک ہے, یہاں پہ کوالٹی ایشورنس کی طرف سے یا کوالٹی انجینئرنگ کی ٹیم کی طرف سے فیڈ بیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فٹنگ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ اینڈ سافٹ ویئر پروسیس. ہمارے پاس ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروسیس ماڈلز ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ہر سافٹ ویئر کی ڈفرینٹ سٹارٹ اور اینڈنگ ٹائم ہوتی ہے, ہر سافٹ ویئر کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یا ہر سافٹ ویئر پروسیس ماڈل کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور سب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بعض پروسیس ماڈلز کسی ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں, بعض کسی دوسری چیز پر فوکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل واٹر فال ماڈل میں, ٹھیک ہے, پلاننگ, ایگزیکیوشن, پلاننگ, ڈیزائن, کوڈ, ٹیسٹ, اس میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور یہ ایک سیکوینس میں چلتے ہیں. سب سے پہلے پلان ہوتا ہے, پھر ڈیزائن ہوتا ہے یا انالیسس ہوتا ہے, ڈیزائن ہوتا ہے, کوڈ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے. جبکہ جو دوسرے پروسیس ماڈلز ہیں وہ ایٹریٹو ہیں. لائک آپ نے فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا, اب یہ ایک پروٹوٹائپ سا ڈیولپ کر لیا, اب یوزر کو یہ دے دیں, وہ فیڈ بیک دیتا ہے, وہ فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ اس میں ایٹریشن لاتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں, دوبارہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ وہ اس کو دیکھتا ہے, یوز کرتا ہے, تو اس میں ایٹریشنز آتی رہتی ہیں, چینجز اس میں آتی رہتی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ لاسٹلی جب تک آپ کا کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوتا, آپ اس میں ڈیولپنگ ٹیم اس میں چینجز کو اکوموڈیٹ کرتی رہتی ہے اور آخر میں وہ سافٹ ویئر اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف یوزر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو سافٹ ویئر پروسیسز میں ڈفرینٹ اسٹارٹ اور اینڈ ٹائمز ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور سب ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ ان کے فوکسز ہیں. ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی پروسیس ماڈل آپ یوز کریں, یو ہیو ٹو یوز ریلیونٹ ایس کیو ای ایکٹیویٹیز ان اٹ. اب ایگزامپل کے طور پر لیں, ہمارے پاس واٹر فال پروسیس ماڈل ہے. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن یا انالیسز, ڈیزائن, کوڈ اور ٹیسٹ وچ لکس لائک دس. سو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن جس کو انالیسز کہیں, ڈیزائن, کوڈ, ٹیسٹ اور ریلیز اینڈ سپورٹ. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر آپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اب ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور ڈیزائن کے فیز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آپ کوالٹی پلاننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ ڈیزائن کے بعد اگر آپ ڈیزائن فیز کی بات کریں تو ڈیزائن فیز میں آپ کوالٹی ایشورنس کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں لائک کوالٹی گیٹس ہیں,
ٹرانزیشنز ہیں, پاسنگ ڈیزائن ریویوز بیفور کوڈنگ ہیں, یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ کوڈنگ کے فیز کی بات کر رہے ہیں تو کوڈنگ کے فیز کے لیے جو ریلیونٹ ایس کیو ای ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہ ہے کوالٹی اسیسمنٹ اینڈ امپروومنٹ. ان پٹ کیا دی جا رہی ہے, اس کے اگینسٹ آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے. سو دا پوائنٹ از یو کنسیڈر دس فگر اینڈ دس فگر ٹوگیدر. ان کو آپ ایک ہی سلائڈ میں اگر کنسیڈر کریں, سو آپ کے ریکوائرمنٹ فیز کے لیے کوالٹی ایشورنس کی سرٹن ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کے ڈیزائن فیز کے لیے سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ سٹیپس ہیں, کچھ ایڈوائسز ہیں. اسی طرح سو ہر سافٹ ویئر پروسیس ماڈل کے فیز کے لیے ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ وہ ریلیونٹ ایکٹیویٹیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر میں کوالٹی لاتے ہیں. اچھا جی, لاسٹلی بات کرتے ہیں سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایفرٹ پروفائل کی. جس سے میں نے آپ کو ایک ڈیلی لائف ایگزامپل سے پہلے بھی بتایا کہ آپ کوئی بھی چیز, کوئی بھی آبجیکٹو, کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے اس کی کاسٹ دیکھتے ہیں, اس کی ایفرٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس گول کو اچیو کرنے میں ایفرٹ کتنی لگ رہی ہے, کس فیز پہ کتنا ٹائم لگانا چاہیے, کس فیز پہ کتنا ٹائم لگانا چاہیے. سو کوالٹی انجینئرنگ ایکٹیویٹی اور ایفرٹ ڈسٹریبیوشن یا ڈائنامکس کا ہے. سو ڈفرنٹ فیزز میں ڈفرنٹ جو ہے وہ آپ طریقوں سے ٹائم لگا سکتے ہیں. مطلب اگر ہم کوالٹی ایشورنس پلاننگ کی بات کریں, سو پلاننگ پر اوور آل آپ کا کم ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر کوالٹی ایشورنس کی ادر ایکٹیویٹیز کی بات کریں, امپروومنٹ اور فیڈ بیک کی بات کریں, سو ان پہ آپ کی زیادہ ایفرٹ اور زیادہ ٹائم لگتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں ان کو آپ کو زیادہ ایفرٹ اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو یہ چیز اور سمجھ میں آ جائے گی. لیٹس سے آپ نے ایک گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایک گھر تعمیر کرنا ہے, خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں آپ, کوالٹی والا گھر بنانا چاہتے ہیں. اب ایفرٹ پروفائل یہ کہتی ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. سب سے پہلے نقشہ ڈیزائن کرنا, پھر اسٹرکچر کھڑا کرنا, پھر اس میں چھت, کھڑکیاں, دروازے ڈالنا, پھر اس کی انٹرنل رینوویشن, خوبصورت قسم کی جو ہے وہ پینٹ کرنا, کلرز دینا, ٹھیک ہے, ڈیکوریشن کرنا. اب ایفرٹ پروفائل یہ کہتی ہے کہ آپ کس فیز پر کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. لیٹ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر 1 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. سب سے پہلا فیز ہے اس کا میپ بنانا, اس کا نقشہ بنانا. آپ نے نقشہ بنانے پہ ہی 3 مہینے اگر لگا دیے ہیں تو 7 مہینے میں تو آپ گھر کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. یا اسٹرکچر کھڑا کرنے میں آپ نے 4 مہینے لگا دیے ہیں تو پیچھے جو کھڑکیاں, دروازے اور چھت لگانے میں وہاں پہ تو کم از کم آپ کو 6 مہینے اور چاہیے. ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. سو یہی چیز بالکل سافٹ ویئر میں بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم بتا دیتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بھائی کس فیز کے لیے کتنی ایفرٹ اور کتنا ٹائم جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی دیا جا سکتا ہے. سو ڈفرینٹ فوکس اینڈ ڈفرینٹ فیزز, ڈفرینٹ لیولز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ بلڈ اپ یا وینڈ ڈاؤن پیٹرن ہو سکتے ہیں, اور ہر پروڈکٹ ریلیز کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈیڈ لائنز ہو سکتی ہیں. سو یہ ساری چیزیں آپ ایفرٹ پروفائل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ایفرٹ پروفائل کو میں اس پرٹیکولر فگر سے ریپرزینٹ کروں تو آپ کو یہ چیز بہت زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائے گی. واٹر فال پروسیس ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں. اب اگر آپ واٹر فال پروسیس ماڈل میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہے ٹوٹل ایفرٹ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے ڈیولپمنٹ ٹائم, ٹھیک ہے. سو کوالٹی اگر پلاننگ کی بات کریں, سو پلاننگ پر ایفرٹ کم لگتی ہے یا پلاننگ پر آپ کو کم ایفرٹ لگانی چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب یہ آپ کریں, ایگزامپل لیں تو یہ لیس ایفرٹ ہے, یہ مور ایفرٹ ہے, یہ مور ایفرٹ ہے, یہ مور ایفرٹ ہے, اور یہ اس طرح جو ہے وہ ایفرٹ کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. سو پلاننگ پر آپ کی کم ایفرٹ لگ رہی ہے. کہاں پہ آپ کو زیادہ ایفرٹ لگانی چاہیے؟ کوالٹی ایشورنس میں, کوالٹی انالیسز میں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو زیادہ ایفرٹ لگانے چاہیے. اور اسی طرح یہ ڈیولپمنٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. سو ڈیولپمنٹ ٹائم کو اگر دیکھیں, سو کوالٹی پلاننگ کی زیادہ ایفرٹ لگتی رہتی ہے, اور اس کے بعد جب پروڈکٹ یہاں پہ ریلیز ہو گئی ہے, یہ ڈیش لائن بتا رہی ہے کہ پروڈکٹ آپ کی ریلیز ہو گئی ہے. سو ریلیز ہونے کے بعد آبویسلی آپ پلاننگ پر پھر کوئی ٹائم سپینڈ نہیں کرتے,
ریلیز ہونے کے بعد کوالٹی ایشورنس کے لیے جو سرٹن فیڈ بیک کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پہ آپ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پروڈکٹ ریلیز ہو جاتی ہے اس کے کچھ عرصے تک تو آپ سپورٹ دیتے ہیں, اور آخر میں یہ ٹائم زیرو ہو جاتا ہے. زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں رہتی, اس کے بعد آپ جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ مطلب ایک سرٹن ٹائم تک آپ اس کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سو دی امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر in this particular phase which I have mentioned in the previous slide as well, آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا فیز ہے اور اس پہ کتنی ایفرٹ لگانی چاہیے. گھر کی ایگزامپل سے یہی شو کیا کہ اگر آپ کو 12 مہینے میں گھر بنانا ہے اور آپ 3 مہینے صرف گھر کا نقشہ پلان کرنے میں لگا دیتے ہیں, سو اٹ از ناٹ اے وائز ڈیسیجن. آپ کو میکسیمم 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے اندر گھر کا نقشہ فائنل کر کے اس کے اسٹرکچر کی طرف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. بالکل اسی طرح سافٹ ویئر میں بھی آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ پلاننگ پر کم ایفرٹ لگائیں, ٹھیک ہے, اور ڈیولپمنٹ کے شروع میں ٹائم لگایا جاتا ہے. اسی طرح کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی انالیسس یہ بہت امپورٹنٹ فیزز ہیں. ہاں, یہاں پر آپ زیادہ ٹائم لگا سکتے ہیں اور اس میں بھی کوالٹی انالیسس پر آپ زیادہ ٹائم لگا سکتے ہیں. اور کوالٹی انالیسس پر زیادہ ٹائم لگانے کا پرپز بھی یہی ہے کہ انفیکٹ اگر اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں, سو فیڈ بیک کے تھرو, امپروومنٹس کے تھرو آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. So that was quality engineering effort profile and the share of different activities as part of the total effort in waterfall process model. So یہی بات میں نے یہاں پہ بھی کی ہے. So other models میں کیا ہے, other processes میں کیا ہے, اس میں مطلب یہ ایگزامپل تھی واٹر فال ماڈل کی. جو اسپائرل ماڈل ہے یا پروٹوٹائپ ماڈل ہے یا انکریمنٹل اپروچ ہے, اس میں بھی مور لیس یہی چیزیں ہیں, لیکن جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہیں کیونکہ اس میں آپ کی اٹریشنز آ رہی ہیں. سو ہر فیز کو آپ ایکول اماؤنٹ آف ٹائم دے رہے ہیں. دیٹ واز دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. لیٹ اس بریفلی ریویو وٹ وی ہیو اسٹڈیز. سو وی ہیو ایکسپلورڈ ڈفرنٹ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ایکٹیویٹیز. وی ہیو ڈسکسڈ ہاؤ ٹو انکارپوریٹ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ ان سافٹ ویئر پروسیس. More importantly, we discussed quality improvement paradigm, QIP. And lastly, we have focused that as a quality engineer, as a quality assurance person, you must identify the cost of a quality improvement, a quality improvement expectation and cost. If the cost is high for an expectation, then you make it adjusted, then you tune accordingly. And lastly, in the profile we have seen that each phase must be given certain amount of effort and time. We don't want to give much efforts and much of the development time in those phases which don't actually require them. So آپ کو بڑا equally اور fairly اس چیز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. Inshallah, in the next lecture, we will move towards the last lecture of part 1. ہمارا اوور ویو اور بیسکس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو ایس کیو ای سے ریلیٹڈ ادر ہیلپ فل ٹرمینالوجیز ہو سکتی ہیں اور اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ اپنے 7th لیکچر میں دیکھیں گے. I hope you enjoyed today's lecture, and I'll see you with more details in our next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.